शक्ल, इब्तदाई शक्ल देने की वो सूरत होती थी, लेकिन उतनी सी चीज जितनी वो कर रही होती थी अगर उसी को वहां छोड़ दिया जाए तो बेमानी होता था ना। तो हमारे यहाँ पंजाबी में एक मुहावरा होता था कि जो इस तरह से दौड़ धूप तो बहुत करे लेकिन उसका नतीजा कुछ ना निकले, तो कहा करते थे जुलाई ताना तांदी फिर दी है। यानी वो जो चीज है जिसमें बाना नहीं आके डलता, ताने की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। उलाए का हबेता था मालो, कहा कि ये समझता ये है कि कोई मुआवजा करने वाला नहीं है, और कैफियत जिंदगी के अमाल की ये है कि ताना तनता रहता है सारी उम्र, और ज़हन में ये तसव्वुर है कि बहुत अच्छा कपड़ा बुन रहा हूं मैं। ये बात नहीं है। जिंदगी के इस इम्तिजाज के, इन दो चीज़ों के इम्तिजाज के नाम से इसका एक महसूस नतीजा मुरतब होगा जब ताना और बाना दोनों साथ होंगी। मादी दुनिया के असबाब व असबाब के लिए तमाम ये ज़राए और कुव्वतें और अक़दार खुदाबंदी का साथ बाना। ऐं युतरा का सन, आप गौर फरमाया कि एक लफ्ज़ में कुरान बात क्या कितनी बड़ी गया सर, सारी दुनिया का फलसफा आ जाता है इस लफ्ज़ के अंदर। अब यही रही बात कि क्या उसके बाद फिर दूसरी जिंदगी भी होगी। पिछली आयत में भी सूरत में भी आ चुका है कि एतराज ये करते हैं कि जब इंसान मर जाएगा, हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, आग में मिल जाएंगी, गोश्त को कीड़े खा जाएंगे, ये राख के साथ राख हो जाएंगी, तो उसके बाद इंसान को जिंदगी कैसे मिलेगी। कुरान ने एक तो ये कहा कि उस जिंदगी के मुतल्लिक तुम ज़हन में नहीं ला सकते कि वो कैसी होगी, लेकिन अगर एतराज़ तुम्हारा यही है कि ये नामुमकिनात में से है कि जब इंसान के जिस्म में से कोई चीज़ इस तरह बाकी न रहे तो फिर उसको पैदा किया जाए, कुरान तो इस किस्म की एक दलील देता है कि उसके बाद वो कहता है कि ला बुरहाना लहू, इसका तोड़ इनके पास नहीं हो सकता जो हम दलील देते हैं। कहा कि ये तो फिर भी किसी न किसी शक्ल में तो इसका कुछ ये है ही ना, वो मिट्टी में मिला हुआ सही, वो कीड़ों नहीं खाया हुआ सही, तो है ना कोई वजूद। ये सारी कायनात जो पैदा हुई है अदम से वजूद में आई है, जहाँ कोई चीज भी नहीं थे, ये सारी कायनात है ना तुम्हारे सामने, और तुम खड़े होकर, तुम्हारा सबसे बड़ा साइंसदान भी ये कहता है कि इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते कि ये नथिंगनेस से ये बीइंग कैसे हो गई, अदम से वजूद कुछ ना हो जब, यानी बात बड़ी सही है ना। ये आलम असबाब, ये फिजिकल कायनात, नेचर जो है, इसमें मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं, वो एलिमेंट्स की शक्ल में ही सही वो मौजूद हैं। कोई साइंसदान नहीं कह सकता कि ये किस तरह से वजूद में आई। आगे जो कुछ हो रहा है वो तख्लीक है, खलक के माने होता है मुख्तलिफ चीजों को खास तनासुब के साथ इकट्ठा करके एक नई चीज बना देना। ये नई चीज अदम से वजूद में लाने की नहीं है। जो चीजें मौजूद हैं उन्हीं में मुख्तलिफ तनासुब से, मुख्तलिफ तवाज़ुन से कुछ इख्तलात पैदा करके उनमें से एक नई चीज बना देना, ये सारा कुछ यही है। ये जितना कुछ ये साइंसदान हमारे यहाँ करते हैं, जो कि सनत और हिरफत होती है, मौजूद चीजों को तरतीब नौ देकर एक नई चीज बना देना है। कुरान कहता है ये कुछ तो तुम्हारी समझ में आया। हम पूछते ये हैं कि ये चीजें जिनकी तरतीब से तुम तख्लीक नौ कर, ये कहां से आ गई। कोई एलिमेंट ऐसा इससे पहले नहीं था कि जिनसे ये वजूद में आई हैं। तो जो खुदा इस तरह से इतनी अजीम कायनात को अदम से वजूद में ला सकता है, क्या वो एक इंसान को असर नौ पैदा नहीं कर सकता। कितनी मोहकम दलील। अगर दलील की रूह से समझना चाहते हो तो अब उसके बाद इन आयात में कहा, ये अपनी पैदाइश पे गौर कीजिए। इंसान, इंसानी बच्चा या जो कुछ ये इंसान अब है, क्या ये ज़हन में तुम्हारे आ सकता था कि एक इब्तदाई मादा तौलीद, बताते हैं ये साइंटिस्ट हमें या डॉक्टर्स वगैरह बताते हैं कि वो जो एक कतरे में करोड़ों जरसूमे ऐसे होते हैं कि जिनमें इतने बच्चे बन सकते हैं उसके अंदर।
یہ جرثومے کیسے پیدا ہو گئے؟ جو ابتدا ہے تخلیق انسانی کی، تو اس کی ابتدا میں تو یہ جو جس سے یہ آگے بات چلنی ہے وہ تو دو جرثومے اکٹھے ہوتے ہیں نا، پھر نر کا مادہ کا، عورت کا مرد کا۔ یہ جرثومے کہاں سے آئے؟ کہا پھر اگر یہ کہیں سے بھی آئے، کیا کوئی جرثومہ اس کا وہ مائکروسکوپ کے اندر سے نظر آتا ہے؟ وہ ایسا ہوتا نہیں جو آنکھ سے دیکھا جا سکے۔ کہا اس قسم کا، اور وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹا سا انسان ہوتا ہے، بونا ہوتا ہے وہاں، بالکل نہیں۔ سوئی کے ناکے جتنا ایک ذرا سا نقطہ سمجھ لیجئے، بھائی یہ ہوتا ہے وہ۔ کہا کہ اس کو اکیلے کو دکھا کے کسی سے کہا جائے کہ اس کے اندر تمہارا باپ چھپا بیٹھا تھا، کوئی مان لے گا اس بات کو؟ اور اسی کے اندر تھا وہ۔ ہر بیج کے اندر تناور درخت ہوتا ہے، ہر اس جرثومہ تناسل کے اندر انسان کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے، پورا انسان ہوتا ہے۔ کہا وہاں سے تو یہ بات شروع ہوئی۔ ثم کان علاقۃ، پھر وہ ذرا دوسرا سا کچھ بن گیا چپکنے والا۔ قرآن نے دیگر مقامات میں یہ جو سٹیجز ہیں انسانی بچے کی رحم کے اندر، ان کو بھی گنایا ہے، اور اسی لیے گنایا ہے کہ ذرا دیکھتے چلے جاؤ کہ کوئی تم تصور میں لا سکتے ہو کہ اس سے یہ کچھ بن جائے گا، یہ کچھ وہاں ہوا۔ اب وہ ذرا سی محسوس شکل اختیار اس نے کی ہے نا، تو وہاں لفظ خلاقہ، اب آیا خلاقہ کا لفظ، خلاقہ، اور آ گیا فسوا۔ کیا بات! اب اس میں تناسب پیدا، وہ گول مول سا ایک لوتھڑا سا ہی ہوتا ہے، اب اس کے اندر سارا تناسب، سر ہے، آنکھیں ہیں، یہ بازو ہیں، یہ ٹانگیں ہیں، یہ انگلیاں ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ سوا کہتے ہیں حشو و زوائد کو، فالتو چیزوں کو ادھر ادھر چھانٹ کر الگ کر کے اس میں سے ایک المصور خدا کی ہے نا صفت، اس کے مطابق ایک چیز جو ہے مجسمہ کھڑا کرنا۔ وہ کمہار کانچ کے اوپر مٹی کا اتنا بڑا ہوبا سا لوٹا سا ڈالتا ہے، گھماتا ہے، تو پتہ ہے آپ کیا کیا کرتا ہے وہ جتنی زائد مٹی ہوتی ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا ہو، بڑی دلچسپ چیز ہے اور بڑا ہنرمند ہوتا ہے وہ کمہار جو ہے۔ وہ یہی دو ہاتھ ہوتے ہیں، ایک اس کے پاس تاگا ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اس کو یوں کچھ کرتا چلا جاتا ہے اور مٹی کو ادھر ادھر وہ الگ کرتا چلا جاتا ہے، اس میں مٹی وہ کرتا ہوا کرتا چلا جاتا ہے، اور اس میں سے ہم دیکھتے ہیں اب پورا بن گیا، سراہی بن گئی، ٹھیک ہے، یہ بن گیا المصور۔ یہ جو عمل ہے نا، حشو و زوائد کو الگ کر کے صحیح تناسب سے ایک چیز پیدا کرتے ہیں نا، یہ تسویہ کہلاتا ہے۔ فسوا، کہتا وہاں پھر یہ کچھ بھی ہوتا ہے۔ تم میں سے کوئی یہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا، نہ اس بچے کے باپ کر رہا ہوتا ہے، نہ اس بچے کی ماں کر رہی ہوتی، نہ وہاں کوئی مشینری لگی ہوئی ہے جو یہ کچھ وہاں خراج لگا ہوا یہ کچھ کرے۔ وہ یہ کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ قانون خداوندی ہے نا جس کی روح سے یہ کرتا۔ اور آگے پھر اس کے فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، ایک ہی قسم کا وہ نہیں پیدا ہو جاتا، اس میں سے نر اور مادے کی تمیز پھر پیدا ہو، دونوں کے، تبھی یہ جو جسم کے وظائف اور چیزیں ہوتی ہیں دونوں کی وہ الگ الگ کچھ ہو جاتی ہیں اسی جرثومہ سے۔ وہ کہا صرف اتنی سی چیز پہ ہی غور کرو، اور اس کے بعد الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، الیس ذالک بقادر، کیا یہ کچھ کر لینے والا جو خدا کا قانون ہے وہ اس پہ قادر نہیں ہے کہ وہ انسان کو پھر زندہ کر دے؟ کیا بات ہے دلیل کی، کیا بات ہے بات سمجھانے کی طرح۔ بات تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے، زندگی آگے چلتی ہے۔ آگے جو زندگی ہے اس زندگی کا دار و مدار ان اعمال پہ ہے جو اس دنیا میں انسان کرتا ہے، ارتقائی منزل میں آگے بڑھنا یا وہیں رک کر کھڑے ہو جانا جسے جہنم یا جہیم کہا جاتا ہے۔ یہ تصور حیات جو ہے اس کے لیے راستے میں یہی چیز مانے تھی جو یہ کہتے تھے کہ نہیں صاحب، انسان ہم دبا دیتے ہیں، اس کو مٹی کھا جاتی ہے، جلا دیتے ہیں، پانی میں
گرتا ہے مچھلیاں کھا جاتی ہیں، تو اس کے بعد کس طرح سے کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے؟ یہ تو وہ کہتے ہیں ختم ہو گیا۔ قرآن یہی سمجھاتا ہے کہ تم خود اپنے سائنسدانوں سے پوچھو کہ کیا یہ چیز ختم ہو جاتی؟ سائنسدان تو یہ کہتے ہیں کہ میٹر جو مادہ ہے یہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ ختم کے معنی کہ وہ عدم نہیں ہوتا ان کا، یہ نہیں کہ وہ ایگزسٹنس اس کی ختم ہو جاتی، شکلیں بدلتا ہے، وہ ختم کبھی نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتا ہے شکلیں ہی بدلتا ہے نا، تو کیا جس نے ایک جرثومے کی شکلیں بدل کر ایک تندرست توانا بچے کی حیض میں پیدا کیا، پھر وہ انسان اتنا بڑا بن گیا، تو کیا اس طرح شکلیں بدلنے والا خدا کا قانون یہ نہیں کر سکتا کہ جیسے تم کہتے ہو انسان مر گیا وہ انسان زندہ ہو جائے؟ اگرچہ اگلے دوسری دفعہ دوسرے مقامات پہ یہ بھی کہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا انسان یہی شکل یا کچھ نہیں، ابھی تمہارا شعور یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کس قسم کا ہے، لیکن یہ سمجھو کہ اس کے بعد وہ زندگی ہے، انڈیویجول ہے وہ زندگی، انفرادی ہر فرد کی، ہر فرد کو احساس ہوگا اس کا کہ میں نے پہلی زندگی بسر کی ہے، وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھ کے جو پہچانے کا یہ کچھ ہے۔ اور جو میں کہا کرتا ہوں سب سے زیادہ جہنم تو یہ ہوگا جو قرآن کہتا ہے کہ وہاں تم بھی ہوگے، جن لوگوں میں تم نے وہاں زندگی بسر کی ہوگی، کسی کو فریب دیا ہوگا، کسی سے منافقت برتی ہوگی، کسی سے جھوٹ بولا ہوگا، اور بڑے کاریگر معتبر بن کے وہاں سے چلے آ رہے ہوگے، یہاں آؤ گے تو یہ ساری چیزیں بے نقاب ہوں گی اور وہ سارے تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اف، غور فرمائیے، جن کے سامنے یہاں آدمی کوشش کرتا ہے ایک جگہ جھوٹ بول کے کہ کہیں یہ جھوٹ بے نقاب نہ میرا ہو جائے، بات کھل نہ جائے کسی طرح سے، یہ کیفیت کہ وہاں صورت یہ ہوگی کہ تم ہو گے اور یہ سب ہوں گے، اور یہ سب کچھ جو لکھا ہوا سامنے ان کے آئے گا کہ دل میں اس کے یہ تھا، کیا یہ تمہیں یہ رہا تھا؟ وہ پوچھیں گے نا کہ کیوں حضرت صاحب وہاں تو بڑے مقدس اور معتبر بنے بڑے تھے اور حالت آپ کی یہ تھی۔ اور پھر یہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، کوئی کسی قسم کی بہانہ سازی اور عذر وہاں کام نہیں دے سکے گا، حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے آ جائے گی۔ تو سب سے بڑا جہنم تو یہ ہے عزیزان مان۔ تو یہ ہے قرآن، اس کا نقطۂ باسطہ تعلیم کا یہ ہے کہ تمہارا ہر عمل، ہر کام، ہر آرزو اور ہر ارادے تک اپنا نتیجہ، محسوس نتیجہ برآمد کر کے رہے گا، یہاں نہیں اگلی زندگی میں رہی۔ اور یہی ہے ساری قرآن کی تعلیم کا ملخص عزیزان مان۔ سورہ القیامہ آج اس آیت پر ختم ہو گئی، آئندہ ہم سورہ الدہر لیں گے، 76ویں سورت۔ اللہ تعالی الانسان حین میں، کیا بات ہے، پچھلی آیت کے تسلسل میں ہی یہ چیز آ رہی ہے۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، وہاں سے بات کہ یہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ جس کے اندر تم کوئی لفظ بھی تمہارے پاس نہیں ڈکشنری کے اندر جو بتا سکو کہ اس سے پہلے یہ کیا تھا، جسے تم نان ایگزسٹنٹ کہہ دیتے ہو، صرف عدم کہہ دیتے ہو، موجود نہیں تھا، کیا تھا تم نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔